हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की उर्दू सबक नंबर 6 सेहत व सफाई। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं, साफ़ सुथरा रहने के कोई से दो फ़ायदे हैं? तो जवाब है, साफ़ सुथरा रहने से सेहत अच्छी रहती है और साफ़ सुथरा रहने वालों को हर कोई पसंद करता है। दूसरा सवाल है, हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल कैसे रखना चाहिए? जवाब है, हमें चाहिए कि हम इर्द गिर्द गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा कूड़ेदान में डालें, सब्जियों और फलों के छिलके जगह जगह ना फेंकें। क्या आप जानते हैं कि सफाई के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के साए और पानी के ज़राए को साफ़ सुथरा रखने पर ज़ोर दिया है। आइए अब सबक की पढ़ाई करते हैं। पहले तलफ़्फ़ुज़ देख लेते हैं। कूड़ा करकट, लोट पोट, संभल, खुर्द बीन, अफजाइश। स्कूल से आते ही फ़हद ने बस्ता एक चारपाई पर फेंक दिया और ख़ुद दूसरी चारपाई पर लेट गया। दोनों हाथ पेट पर रख कर वो दर्द की शिद्दत से लोट पोट हो रहा था। उसकी अम्मी उसे हस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थीं कि इतने में मामू जान आ गए। वो डॉक्टर थे। उन्होंने फ़हद को चारपाई पर सीधा लिटाया, उसके घुटने उठाए, हाथ से उसके पेट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, फिर उसे दवा दी। थोड़ी देर बाद जब उसकी तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो पूछा, क्या खाकर आए हैं? फ़हद ने कहा, स्कूल के बाहर एक ठेले से दही बल्ले खाए थे। मामू ने कहा, अच्छा फिर तो आप बीमारी को ख़ुद ही दावत देते हैं। जब तुम इस तरह की आलूदा चीज़ें खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों ना हो? फ़हद ने हैरत से पूछा, लेकिन दही भल्ले तो साफ़ थे। मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्दो गुबार होता है। हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा पड़ा रहता है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ देती हैं। हम जब ये खाने की चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें नज़र भी नहीं आते। तो आप भी ज़रा मुशाहिदा करें कि आपके स्कूल के सामने जो ठेले वाले खड़े होते हैं तो वहाँ उनके खानों पर मक्खियाँ बैठी होती हैं या नहीं, और इर्द गिर्द जब मोटरसाइकिल और साइकिल गुज़रते हैं तो उनका गर्द जो है वो उड़कर कहाँ पर जाता है? वो खाने पीने की चीज़ों पर ही पड़ता है। अब आप बताएं कि मामू ने फ़हद से क्या पूछा था? मामू ने फ़हद से पूछा कि क्या खाकर आए हो, और ये बताएं कि कूड़ा करकट बिखरा हो तो क्या होता है? कूड़ा करकट बिखरा हो तो कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। और नहाना क्यों ज़रूरी है? जिस्म को साफ़ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है। फ़हद कहने लगा, मामू जान, इतनी छोटी चीज़ जो हमें नज़र भी नहीं आती हमें बीमार कर देती है। मामू मुस्कुराते हुए, जरासीम सेहत के दुश्मन हैं। उनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं और इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। अब फ़हद की तबीयत संभल गई थी। वो उठकर बैठ गया। उसका भाई अदनान और बहन रुबीना भी आ गई। मामू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई नहायत ज़रूरी है। बीमारियों से महफूज रहने के लिए सबसे पहले अपने जिस्म की सफाई ज़रूरी है। अदनान ने कहा, मामू जान, मेरे जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं? मामू जान ने कहा, हमारी जल्द में बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन की मदद से इनको देखा जा सकता है। इन मसामात से पसीना खारिज होता है। गर्मी की वजह से या जिस्मानी मुशक्क़त और वर्जिश करने से भी जिस्म से पसीना निकलता है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले फाजिल मादे मसामात को बंद कर देते हैं। बदन पर मैल जम जाता है, जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ निकलने लगती हैं और ख़ारिश शुरू हो जाती है। इसके अलावा तबीयत में सुस्ती और काहली भी पैदा होने लगती है। जिस्म को साफ़ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है ताकि पसीने से निकलने वाले मादे जिल्द पर जम ना जाएं और मसाम खुले रहें।
روبینہ نے کہا ماموں جان ہماری استانی نے بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ماحول کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ماموں جان نے کہا آپ کی استانی نے درست بات کی ہے، جسم کی صفائی کے ساتھ اپنے ارد گرد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے جسم کے ساتھ اپنے گھر، محلے اور بستی کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، بیماریوں سے بچنا ممکن نہیں۔ فہد نے کہا ماموں جان اپنے جسم اور گھر کی صفائی تو ہم خود کر لیں گے، لیکن گلی، محلے اور بستی کی صفائی تو مشکل کام ہے۔ ماموں جان نے کہا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ گلی، محلے اور بستی کی صفائی کے لیے ایک تو بلدیہ والوں کو شکایت کر سکتے ہیں، اس طرح وہ آ کر کوڑا اٹھا لیتے ہیں اور کھڑے پانی میں مچھر مار سپرے بھی کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صفائی کے لیے مہم چلا سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو اکٹھا کر کے خود بھی صفائی کر سکتے ہیں۔ عدنان نے کہا ماموں جان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت مفید معلومات دی ہیں۔ ہم اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ اپنے گھر، گلی، محلے کی صفائی کا پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے سیکھا کہ صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے، ہمیں صاف ستھری غذا کھانی چاہیے اور اپنی جسمانی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے محلے اور بستی کی صفائی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ آئیے اب اس سبق کی مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ خوردبین، ایک آلہ جس کی مدد سے باریک ترین اشیاء کو دیکھا جا سکتا ہے۔ معائنہ، آنکھوں سے دیکھنا یا ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا۔ دارومدار، انحصار۔ جراثیم، ننھے ننھے کیڑے جنہیں صرف خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ افزائش، بڑھنا، زیادہ ہونا۔ مسام، بدن کے باریک سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ فاضل مادے، فالتو مواد۔ آئیے اب ان الفاظ کے جملے بناتے ہیں۔ خوردبین، خوردبین کی مدد سے باریک اشیاء کو دیکھا جا سکتا ہے۔ معائنہ، ڈاکٹر نے مریض کا معائنہ کیا۔ دارومدار، صحت کا دارومدار صفائی پر ہے۔ جراثیم، گندگی کی وجہ سے جراثیم پھیلتے ہیں۔ افزائش، کھانے کی چیزیں کھلی رکھنے سے جراثیم کی افزائش ہوتی ہے۔ مسام، مسام کو صرف خوردبین کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ گرد و غبار، جراثیم، بدبو، کیڑے مکوڑے۔ درست جواب ہے جراثیم۔ نمبر 2، کیڑے مکوڑے، مکھیاں اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں گندگی سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے۔ درست جواب ہے گندگی سے۔ ملیریا بخار ہوتا ہے مکھی کے کاٹنے سے، مچھر کے کاٹنے سے، گرمی سے، سردی سے۔ درست جواب ہے مچھر کے کاٹنے سے۔ مسام نظر آتے ہیں خوردبین سے، دوربین سے، اینک سے، کھلی آنکھ سے۔ درست جواب ہے خوردبین سے۔ اب دیے ہوئے سوالوں کے جوابات لکھیں۔ جسم میں جراثیم کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ جواب ہے مکھیوں اور مچھروں کے ذریعے جراثیم کھانے کی چیزوں پر لگ جاتے ہیں۔ جب ہم یہ چیز کھاتے ہیں تو جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگلا سوال، جراثیم سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ جواب، صفائی کا خیال رکھ کر ہم اپنے آپ کو جراثیم سے بچا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مسام کسے کہتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے؟ جواب ہے ہماری جلد میں بہت سے باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں جنہیں مسام کہتے ہیں۔ ان مسامات سے پسینہ خارج ہوتا ہے۔ پسینے کے ذریعے گندے اور فاضل مادے خارج ہوتے ہیں۔ جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں؟ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو مسامات بند ہو جاتے ہیں، جلد پر میل جم جاتا ہے جس سے دانے نکل آتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ 3 باتیں لکھیں۔ نمبر 1، کوڑا کوڑے دان میں ڈالیں۔ نمبر 2، کھانے کی چیزیں ڈھانپ کر رکھیں۔ نمبر 3، اپنے گلی محلے کو بھی صاف رکھیں۔ دی ہوئی تصویروں پر بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ ان جگہوں کو صاف رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پہلی تصویر ہے گھر کی۔ ہمیں اپنے گھر کو صاف رکھنا چاہیے۔ گھر کے باہر باغ وغیرہ کی بھی صفائی کرنی چاہیے اور گھر کے باہر کوڑا نہیں پھینکنا چاہیے۔ کھڑکیاں اور روشن دان کھلے رکھیں تاکہ کمروں میں دھوپ اور ہوا آ سکے۔ اگلا ہے کمرہ جماعت۔ کمرہ جماعت کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے
کہ کاغذ اور پینسل کے چھلکے وغیرہ کوڑے دان میں ڈالیں اور دیواروں پر لکیریں نہ لگائیں اور فرش پر نہ تھوکیں۔ بول کر درست تلفظ کی نشاندہی کریں۔ درست وقت اور غلط ہے وقت، درست ہے صرف اور غلط ہے صرف، درست ہے غلطی اور غلطی۔ صبر، صبر، اثر، اثر۔ کچھ الفاظ چیزوں کے درجے اور ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، مثلاً تیسرا بچہ، پانچواں کمرہ اور نواں دن وغیرہ۔ اسے عددی ترتیب کہتے ہیں۔ تصویر دیکھ کر درست عددی ترتیب سے جملے لکھیں۔ تیسرے کبوتر کا رنگ بھورا ہے، 7واں پھول سرخ ہے، 12واں ڈبہ کھلا ہے، 19واں غبارہ اونچا ہے۔ اس کے بعد قواعد سیکھیں۔ وہ کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے سمجھ سے پہلے نہ لگا کر نا سمجھ بن جاتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، لفظ کے شروع میں نہ لگا کر نئے لفظ بنائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ لائق، تو اس کے آگے نہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا نالائق۔ ہماری جماعت میں کوئی نالائق بچہ نہیں ہے۔ امید کے آگے نہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا نا امید۔ کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اہل سے پہلے نہ لگا دیں تو یہ بن جائے گا نا اہل۔ کسی کو نا اہل نہ سمجھو۔ کافی سے پہلے نہ لگا دیں تو یہ بن جائے گا ناکافی۔ چائے بنانے کے لیے اتنا دودھ ناکافی ہے۔ نامکمل، احمد کا کام نامکمل ہے۔ اسی طرح وہ کلمہ جو کسی لفظ کے آخر میں لگانے سے نیا لفظ بن جائے اور اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے نمک کے بعد دان لگا دیں تو وہ نمک دان بن جائے گا۔ اب اگلے سوال میں لفظ کے آخر میں دان لگا کر نئے الفاظ بنائیں اور جملوں میں ان کا استعمال کریں۔ نمک دان، نمک دان لاؤ۔ پان دان، دادی کا پاندان بہت خوبصورت ہے۔ روشن دان، ہوا کے لیے روشن دان بہت ضروری ہیں۔ سیاست دان، عمران خان ایک سیاست دان ہیں۔ گل دان، کمرے میں شیشے کا گلدان ہے۔ دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں، نیز اس پیراگراف کا عنوان تجویز کریں اور نیچے دیے ہوئے سوالات کے جواب زبانی دیں۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے ہمارا ماحول کہلاتا ہے۔ ہوا، پانی، زمین، نباتات وغیرہ ہمارے ماحول کا حصہ ہیں۔ انسان کی صحت کے لیے صاف ستھرا ماحول بہت ضروری ہے۔ اگر ماحول آلودہ ہو جائے تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ہوا میں آکسیجن ہے اور ہم سانس لیتے وقت آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔ اس ہوا میں اب گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں شامل ہو رہا ہے۔ اسی طرح کارخانوں کے خارج کیے ہوئے پانی کی وجہ سے ہمارا پینے کا پانی خراب ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے ہم بہت سی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ پیراگراف کا عنوان ہے صاف ستھرے ماحول کی اہمیت۔ اب سوال ہیں، ماحول سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے ہمارا ماحول کہلاتا ہے۔ ہوا کیسے آلودہ ہوتی ہے؟ ہوا میں گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں شامل ہو جائے تو ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ کارخانے پانی کو کیسے آلودہ کرتے ہیں؟ جواب ہے، کارخانوں سے خارج ہونے والا گندا پانی دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں میں چلا جاتا ہے۔ اس میں کیمیکل شامل ہوتے ہیں جو پانی کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، کارخانوں کو شہر سے دور منتقل کریں، دھوئیں والی گاڑیاں نہ چلائیں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ کچھ نیا لکھیں۔ صفائی کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے؟ کم از کم 7 نکات لکھیں۔ نمبر 1 ہے کوڑا کرکٹ کوڑا دان میں ڈالیں۔ نمبر 2 روزانہ جھاڑو لگوائیں۔ نمبر 3 باتھ روم اور بیسن کو فرنائل سے دھلوائیں۔ نمبر 4 کوڑے دان ڈھانپ کر رکھیں۔ نمبر 5 مچھر اور مکھیوں سے بچنے کے لیے اسپرے کروائیں۔ نمبر 6 کھانا وغیرہ ہاتھ دھو کر کھائیں۔ نمبر 7 پانی ابال کر استعمال کریں۔ اپنے استاد کی مدد سے کوڑے دان اور گلدان بنا کر کمرہ جماعت اور اسکول کے برآمدوں میں سجائیں۔ تو آپ نے اپنے اسکول کے لیے ایک ڈسٹ بن لے کر آنا ہے اور کسی بھی بوٹل وغیرہ سے گلدان بنا کر اپنے کلاس روم میں سجا لیں۔
تو یہ تھا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.